Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. हम कमरे के बाहर टहल रही थी क्योंकि पार्टी वाले दिन के बाद से जोनाश और इसके बीच में तनाव पैदा हो गया था। आयमा कमरे से बाहर निकली तो निगाह हरम पर पड़ी। आंखें चमकने लगीं। अस्सलाम वालेकुम, आप हरम है ना? आयमा चेहरे पर मासूमियत तारी करती हुई बोली। वालेकुम अस्सलाम जी, लेकिन आप कौन? हरम ताज्जुब से बोली। मैं यहाँ नहीं हूँ, ये सामने वाले कमरे में हूँ। मैंने सुना है आप दिल की बहुत अच्छी हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोल रही थी। कमाल की अदाकारी थी और मुकाबिल हरम जैसी सादा और मासूम लड़की हो और काबू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, हरम मुस्कुराती हुई बोली। मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, लेकिन इनका हॉस्टल नहीं था, इसलिए यहाँ आ गई। आप मुझसे दोस्ती करेंगी? आयमा ने पहला पत्ता फेंका। जी ज़रूर। हरम अपने ग्रुप से दिल बर्दाश्ता होने के बाइस फ़ौरन मान गई। आए वहाँ बैठकर बातें करते हैं। आयमा सीढ़ियों की जानिब इशारा करती हुई बोली। हरम मुस्कुराती हुई चल दी। सारी तैयारी कर ली है ना? अजलान चलता हुआ बोल रहा था, निगाहें मोबाइल की स्क्रीन पर थीं। हाँ भाई, सब तैयार है, रात में फुल माहौल होगा। विकी इसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। चल अच्छी बात है, मज़ा आएगा। बोलते बोलते अजलान के लब खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। हरम हाथ में पैसे पकड़े झिंझलाती हुई चल रही थी। हरम बैठ कर लो हिसाब। आमना बमुश्किल इसके साथ कदम मिलाती हुई बोली। पता है पिछले महीने मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, बस खाने पीने में ही उड़ा दिए सारे पैसे। हरम बोलती हुई चलती जा रही थी, चेहरा नीचे झुका रखा था। आमना भी फ़ोन को देखती हुई चल रही थी। सामने सतून था और हरम इस बात से अनजान थी। वो सबक रफ्तारी से चल रही थी और सीधा सतून से जा टकराई। आई अम्मी, हरम पेशानी मसलती हुई बोली। अजलान और इसका ग्रुप कुछ फासले पर था और हरम की ये कार्रवाई बआसानी देख सके। अजलान कह कहे लगाता हरम को देख रहा था, जो अपनी पेशानी मसल रही थी। अजलान सही कहता है, अंधी हूँ मैं। तकलीफ़ के बायस हरम ने आंखें बंद कर रखी थी, पाँव अभी भी चल रहे थे। उम्मीद थी कि वो अगले सतून से भी टकराएगी। आमना मैसेज टाइप करती इसके अकब में ही रुक गई थी और इस कार्रवाई से अनजान थी। हरम खुद को कोसती चलती जा रही थी और फिर से सतून से टकरा गई। हाय अल्लाह, हरम सतून को घूरती हुई कराहने लगी। आज का दिन ही मनहूस है। हरम चेहरा मोड़ कर आमना को देखती हुई बोली। अजलान और इसके ग्रुप के कह कहे बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। हरम मुंह बसूरती अपनी पेशानी मसल रही थी जब इसकी आमना इसके मुकाबिल आई। रुक क्यों गई? वो हरम को देखती हुई बोली। ना रुकती तो शायद तीसरा एक्सीडेंट भी हो जाता। हरम इसे घूर कर बोली। एक्सीडेंट? आमना ताज्जुब से बोली। ये मेरा सर नज़र नहीं आ रहा? हरम पेशानी से हाथ हटाती हुई बोली। आमना गौर से इसकी पेशानी देखने लगी, जो वस्त से सुर्ख हो रही थी। मैंने कहा था ना, बैठ कर लो हिसाब। वो तीखे तेवर लिए बोली। अब तो हो गया, अब क्या फ़ायदा कहने का। हरम मुँह बनाती चलने लगी। बेगम साहिबा, आप देख कर चलना। अजलान इसके पास से गुजरता हुआ इसके कान के करीब होकर बोला। हरम मुंह खोले इसे देखने लगी। हद है, इसने भी देख लिया। हरम, तुम्हारा दिमाग ही ख़राब है। हरम फिर से खुद को कोसती चलने लगी। तुम्हारे अब्बू से बात हुई है मेरी, वो कहते हैं इकरा घर नहीं आई। फिर कहाँ गई थी तुम? चौकीदार ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। हरम पेशानी पर बल डाले इन्हें देखने लगी। अंकल, मैं घर ही गई थी, वो ज़ोर देकर बोली। झूठ मत बोलो, मैडम के सामने मुझे जवाबदाह होना पड़ता है। तुम ऐसा करो, इधर रुको, मैं फ़ोन करता हूँ तुम्हारे घर और मैडम को भी बुलाता हूँ, खुद ही देखेंगी अब। चौकीदार फ़ोन निकालता हुआ बोला। हरम चरचरी लेती अंदर आ गई। यार, हमारे हॉस्टल में कितने वाक़यात हो रहे हैं। हरम कमरे में आती बैग रखती हुई बोली। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट की लड़की का बताती हूँ। जोनाश आगे होती हुई बोली। क्या हुआ जोनी? आमना इसके सामने बैठती हुई तजस्सुस से बोली। तुमने वो लड़की देखी है, मोटी सी गोरी सी, जिसने डांस में हिस्सा भी लिया था? जोनाश दोनों को देखती हुई बोली। रम और आमना नफ़ी में सर हिलाने लगी। यार, वो जो उस्मान नामी लड़के के साथ अक्सर घूमती नज़र आती है, जो कव्वे जैसा है, मेरा मतलब काला सा ढांचा नुमा। अब की बार अनशरा नक्शा खींचती हुई बोली। हाँ, याद आ गया। हरम हंसती हुई बोली। मैंने तुम्हें कहा था ना, कौवे से याद आएगा। अंशरा हमेशा इस लड़के को कौवा कहती थी।
اچھا سنو، کل معلوم ہوا وہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ زناش پوری آنکھیں کھولے دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حرم اور آمنہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یار مذاق نہ کر، آمنہ بے اعتباری سے بولی۔ ایسا مذاق کوئی کرتا ہے کیا؟ انشرا منہ آمنہ کو گھورتی ہوئی بولی۔ مجھے تو اپنی یونی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر ہی ڈر لگنے لگتا ہے۔ حرم خوف زدہ سی بولی۔ تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا شوہر بھی تو وہیں ہوتا ہے۔ زناش طعنہ دیتی ہوئی بولی۔ ہوتا تو ہے لیکن پھر بھی۔ حرم اذلان کے ذکر پر خود میں سمٹ گئی۔ اور ہاں میں بتانا بھول گئی، اذلان کہہ رہا تھا آج پارٹی ہے اس کے فارم ہاؤس پر، ہم ہاسٹل سے مارکیٹ جانے کا بولیں گے اور وہیں ہمیں پک کر لے گا۔ زناش کہہ کر سب کو دیکھنے لگی۔ اذلان مجھے بھی تو کہہ سکتا تھا نا۔ حرم دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ اب ٹائم پر تیار ہو جانا سب، یہ پارٹی وہ اپنی جیت کی خوشی میں دے رہا ہے۔ زناش الماری کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ ہائے میں اپنے کپڑے ڈھونڈوں، پتہ نہیں کون سے کونوں خدروں میں پڑے ہوں گے۔ انشا چست لگاتی بیڈ سے اتری۔ حرم خاموش ہو گئی تھی، اس طرح سے جانا مناسب ہے بھی یا نہیں اللہ جانے۔ حرم کے چہرے پر خوف کی لکیریں تھیں۔ شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی ورنہ میں تو سوچ رہا تھا بھول گئے ہو۔ برہان خفگی سے بولا۔ آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں، بس بھائی نے بزنس میں مصروف کر دیا ہے، پھر خود نگرانی کر رہے ہیں میری۔ شاویز منہ بسورتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا، پاؤں ٹیبل پر رکھ لیے اس طرح کہ دونوں پاؤں آپس میں ضرب کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ ٹھیک نہیں کر رہا ویسے۔ برہان سگریٹ کا کش دیتا ہوا بولا۔ یار بھائی بلکہ سب گھر والے کیوں آپ سے دور رکھتے ہیں مجھے؟ شاویز الجھ کر بولا۔ جب سے وہ کار حادثہ ہوا ہے اس کے بعد سے شاہ ایسے کرتا ہے، جبکہ کسی زمانے میں ہم بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے۔ برہان تعصب سے بولا۔ پھر اب کیوں نہیں ہے؟ شاویز نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں خود بھی لا علم ہوں، یہ تو شاہ بتا سکتا ہے۔ برہان بے چارگی سے شانے اچکاتا ہوا بولا۔ ہماری اتنی اچھی دوستی ہے اور بھائی ہمیشہ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وجہ میں بھی جان کر رہوں گا۔ شاویز باغی ہو رہا تھا۔ ہاں تمہیں ضرور پوچھنا چاہیے۔ برہان شاویز کو دیکھتا ہوا بولا جس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ شاویز بنا کچھ کہے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اینی کی کال آنے لگی۔ ہاں بولو اینی۔ شاویز کے چہرے پر خفگی طاری تھی۔ شاویز تم اپنے گھر کب بتاؤ گے؟ ہمیں اب منگنی کر لینی چاہیے، اینی فکر مندی سے بولی۔ اینی دیکھو فی الحال میں یہ منگنی شادی ان مصیبتوں میں نہیں پڑنا چاہتا، شاویز بیزاری سے بولا۔ شاویز تمہارے لیے شادی مصیبت ہے؟ اینی کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اور کیا ہے، یہ لائف اچھی ہے، آرام سے مزے کرو، اور کیا ذمہ داری سر لے لوں؟ شاویز انکار بھرتا ہوا بولا۔ تم پہلے تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ اینی ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو بیبی تم کیوں اس سب کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم مجھ سے، بس بات ختم، یہ شادی ابھی سوچنے کی چیز نہیں۔ شاویز خود بھی الجھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ شادی مجھ سے ہی کرو گے نا؟ اینی نے خدشہ ظاہر کیا۔ ظاہر ہے تم سے ہی کروں گا، اور میں نے ہمسایوں کی لڑکی سے کرنی ہے؟ شاویز اکتا کر بولا۔ بس پھر ٹھیک ہے میں انتظار کر لوں گی۔ اینی خوشی سے نہال ہو گئی۔ ابھی باہر ہوں، گھر جا کر بات کرتا ہوں، شاویز نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بے وقوف کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ ہم شاہ لوگ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، اور میں اس جیسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے، جو میرے ساتھ پوری رات گزارتی ہے، نہ جانے کس کس کو پھنسا رکھا ہوگا۔ شاویز ہنکار بھرتا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ سن لو شاہ چھوٹا پھر آج اس برہان کے ساتھ ہے، کمال صاحب گرجدار آواز میں بولے۔ جی میرے علم میں بھی آیا ہے، آپ فکر مت کریں، اس کا علاج کرتا ہوں، یہ ایسے نہیں مانے گا، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ اور حرم کا بھی خیال رکھنا تھا، ٹھیک ہے نا وہ؟ کمال صاحب ذو معنی جملوں کا تبادلہ کرتے ہوئے بولے۔ جی میں نے چوکیدار کو خاص تاکید کی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی مجھے بھروسہ ہے اپنی بہن پر۔ شاہ کے لہجے میں مان تھا۔ یہ لو دودھ پی لو بادام والا۔ زوفشا بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ ملازمہ نے ٹرے شاہ کے آگے کر دی۔ امی میں بچہ نہیں ہوں، شاہ خفگی سے بولا، تم رکھ کر جاؤ باہر۔ وہ ملازمہ کی جانب متوجہ ہوئیں اور بولی، ماں باپ کے لیے بچے ہمیشہ ساری عمر چھوٹے ہی رہتے ہیں، سارا دن کام کاج میں لگے رہتے ہو، دیکھو دبلے ہو گئے ہو، اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے، بیوی ہو تو تمہارے کان کھینچے۔ وہ خفگی سے بولی۔
شاہ تیوری چڑھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ گلاس پکڑتا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا۔ بیگم سوچ کر بولا کرے۔ کمال صاحب ناراض سے بولے۔ ظفر شاہ بیگم گڑبڑا کر شاہ کو دیکھنے لگی۔ میرے بس منہ سے نکل جاتا ہے، عمر ہو گئی ہے نا، وہ سنبھل کر بولی۔ اچھے سے جانتا ہوں، باقی معاملات میں تو یہ عمر آڑے نہیں آتی۔ شاہ انہیں گھورتا ہوا بولا۔ اچھا اب پکڑ لو گلاس، ہر وقت ماں کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ بات وہی کرے جو بنتی ہو، بلا وجہ اپنے دماغ پر زور مت ڈالا کریں۔ شاہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا۔ میں سمجھاؤں گا، تم پیو۔ کمال صاحب شاہ کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ بابا سائیں آج مجھے کچھ کام ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر میں چلا جاؤں گا، کل پھر چھوٹے کو دیکھوں گا۔ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہارے لیے آسانی ہو۔ بس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ شاہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا، بازو آگے کر کے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ 5 منٹ ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، نماز پڑھ کر مہر کے پاس جاتا ہوں۔ شاہ بولتا ہوا حویلی سے باہر نکل آیا۔ مسجد سے باہر نکل کر شاہ نے اپنی گاڑی کا رخ کیا۔ سردی کے باعث کندھے پر شال اوڑھ رکھی تھی۔ شاہ اپنی شال درست کرتا اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آج شاہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ جوں ہی وہ لاؤنج میں آیا، نظر مہر سے ٹکرائی جو کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ مہر یہاں کیوں سو رہی ہے؟ شاہ تعجب سے بولتا اس کے پاس آ گیا۔ مہر؟ شاہ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا بولا۔ مہر یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہ کو اس کا یہاں بیٹھنا سمجھ نہ آیا۔ مہر ہلکی ہلکی آنکھیں کھول رہی تھی۔ مہر کا جسم برف ہو رہا تھا۔ شاہ نے مزید وقت کا ضیاع کیے بنا اس کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ شاہ کی خوشبو مہر کے نتنوں سے اندر داخل ہونے لگی۔ شاہ کا لمس محسوس ہوا۔ مہر نے آنکھیں پوری کھول دیں۔ شاہ کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب ترین تھا۔ مہر آنکھیں سکیڑ کر شاہ کو دیکھنے لگی جو بیڈ کے پاس آ رہا تھا۔ مہر کو بیڈ پر لٹایا، اس پر لحاف اوڑھ کر اس کے سہانے بیٹھ گیا۔ شاہ نے تکیے پر بازو رکھی، اپنا چہرہ مہر کے چہرے کے قریب لے آیا۔ مہر پریشانی پر بل ڈالے سے گھور رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، وہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ شاہ اس کی بری آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ تمہیں کیا، میں جہاں مرضی سوؤں؟ مہر ہفا ہفا سی بولی۔ شاہ اس کی بری جھیل سی گہری آنکھوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی سی ناک پر ہمیشہ غصہ سوار رہتا ہے۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ پیچھے ہٹو۔ مہر اس کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ شاہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ مہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ شاہ کی قربت میں وہ پگھلنے لگتی تھی۔ تپتی دھوپ کے صحرا میں شاہ سائباں لگتا تھا، بالکل اسی چشمے کی مانند جو صحرا میں آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہارا حکم ماننے کا پابند نہیں۔ شاہ اس کے نرم و نازک ہاتھ کو دیکھتا ہوا بولا۔ میں بھی تمہارا حکم ماننے کی روادار نہیں۔ مہر اپنا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ جب تم ایسا کرتی ہو نا، بہت بری لگتی ہو۔ میں تمہارے پاس آتا ہوں سکون کی خاطر، لیکن تم میرا رہا سہا سکون بھی غارت کر دیتی ہو۔ شاہ برہمی سے بولتا پیچھے ہو گیا۔ مہر مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ لیکن تم پھر بھی ڈھیٹ بن کر آ جاتے ہو۔ مہر اپنے منتشر بالوں کو سمیٹتی ہوئی بولی۔ شاہ نے ایک قہر آلود نظر مہر پر ڈالی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مہر بال باندھتی لٹائی سے بولی۔ شاہ کلس کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ کب تمہیں تمیز آئے گی؟ شاہ اس کی بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑتا ہوا بولا۔ جو تمہارا حال ہے اس لحاظ سے تو کبھی نہیں۔ مہر دل جلانے والی مسکراہٹ اچھالتی ہوئی بولی۔ شاہ دانت پیستا مہر کو گھورنے لگا۔ کیا ہوا، غصہ آ رہا ہے؟ مہر پتلیاں سکیڑ کر بولی۔ آج مہر نے اسے ستانے کا قصد کر رکھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ شاہ مسکرا کر اس کے بال کھولتا ہوا بولا۔ شاہ مہر کا چہرہ حرف بہ حرف پڑھ رہا تھا۔ مہر کی مسکان پھیکی پڑی، پھر اشتعال انگیز نظروں سے شاہ کو گھورنے لگی۔ مہر اپنی بازو آزاد کروا کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اس سے قبل کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، شاہ اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مہر تیکھے تیور لیے بولی۔ پتہ ہے میری چھٹی حس کہتی ہے تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ شاہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ تمہاری خوش فہمی ہے۔ مہر استہزائیہ ہنسی۔ شاہ نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھے اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک دن ایسا ضرور ہوگا اور تب تمہارے لبوں پر صرف شاہ کا نام ہوگا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ شاہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔
بلا کا اعتماد تھا اس کے لہجے میں۔ مہر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، وہ معمول سے ہٹ کر عجیب ہی لے پر دھڑک رہی تھیں۔ مہر کو اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، مانو دل ابھی باہر نکل آئے گا۔ اگر سچ میں مجھے شاہ سے محبت ہو گئی، پھر یہ نزدیکیاں کسی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ مہر اس کے سینے سے لگی سوچ رہی تھی۔ عجیب ہی فطور تھا شاہ کی قربت کا۔ مہر ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، وہ شکست نہیں چاہتی تھی، لیکن شاہ کی قربت میں دل بے قابو ہو رہا تھا، بغاوت پر اتر رہا تھا۔ مہر کی دھڑکنیں شاہ کی دھڑکنوں کے سنگ چلنا سیکھنے لگی تھیں۔ یہ شاہ کا سرور تھا جو مہر کو چاروں شانے چت کر رہا تھا۔ ستم ظریفی یہ کہ وہ مذمت بھی نہ کر پا رہی تھی، چونکہ دل ہی دشمن جاں سے جا ملا تھا۔ شاہ مجھے چھوڑو۔ مہر آنکھیں کھولتی اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ یہ شاہ کی گرفت ہے، آزاد کروا سکتی ہو تو کروا لو۔ شاہ کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ پلیز۔ مہر ایک جنگ شاہ سے لڑ رہی تھی تو دوسری اپنے دل سے، اور ان دونوں کے بیچ وہ نڈال ہو رہی تھی۔ جب شاہ کا دل کرے گا تمہیں آزاد کر دے گا، ابھی میں ایسا قصد نہیں رکھتا۔ شاہ کو اس کا جھکنا لطف دے رہا تھا، اس کا غرور ہی تو توڑنا چاہتا تھا وہ۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مہر اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ تمہیں زیر کرنا، شاہ محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شاہ کی گرفت کمزور ہوتی دیکھ کر مہر نے اسے خود سے پرے کر دیا۔ بہت غلط بات ہے۔ شاہ بولتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، خبردار جو مجھے روکا تو۔ مہر پیشانی پر بل ڈالے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑتی ہوئی بولی۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے رستہ دے دیا۔ مہر سر جھٹکتی باہر نکل گئی۔ حرم آس پاس نگاہ دوڑاتی قدم اٹھا رہی تھی۔ تیز روشنیوں میں سے سب کھڑے دکھائی دیے۔ آمنہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا پھر؟ حرم خوف کے زیر سایہ بولی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ اور زونی بتا رہی تھی اذلان نے کہا تھا کہ حرم لازمی آئے۔ حرم بے بسی سے دیکھتی چلنے لگی۔ حرم، آمنہ اور انشرا کرسیوں پر ٹک گئیں۔ ان کے برعکس زناش اذلان کے گروپ کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی۔ زیادہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے، کچھ کلاس فیلوز تھے اور کچھ دوسرے۔ اذلان سب کے ساتھ کھڑا تھا۔ اذلان گاہے بگاہے حرم پر ایک نگاہ ڈالتا اور پھر سے محو گفتگو ہو جاتا۔ حرم خود کو انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ اذلان مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ ہیلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جو چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ حرم۔ آمنہ اور انشرا نے اذلان سے رسمی جملوں کا تبادلہ کر لیا تو اذلان اسے گھورتا ہوا بولا۔ حرم سیاہ بالوں کو کھولے ہوئے تھی، لائٹ سی لپسٹک لگا کر ہی وہ جاز میں نظر لگ رہی تھی۔ اذلان کا دل چاہ رہا تھا اسے قریب سے دیکھے۔ شاید یہ رشتے کے باعث تھا، دل عجیب عجیب خواہشیں کرنے لگا۔ حرم چہرہ جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حرم میں تم سے بات کر رہا ہوں، اذلان ضبط کرتا ہوا بولا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ جھوٹ بول کر پارٹی میں آنا حرم کو مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا ذمہ دار وہ اذلان کو ٹھہرا رہی تھی، تبھی اس کی جانب دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ اذلان بیچو تاب کھاتا وہاں سے چل دیا۔ ہاسٹل کب جائیں گے؟ اذلان کے جاتے ہی حرم دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی۔ پتہ نہیں، زناش کو معلوم ہوگا۔ انشرا لا علمی سے شانے ہچکاتی ہوئی بولی۔ حرم فکر مندی سے فون کو دیکھنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں چل رہی تھیں اور وقت بیت رہا تھا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حرم کی شرٹ پر بوتل گر گئی تو وہ صاف کرنے کی غرض سے اندر کی جانب چلنے لگی۔ اذلان کی نظروں سے وہ محفوظ نہ رہ سکی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ واش روم اسی سائڈ پر کہا تھا، حرم سمت کا تعین کرتی ہوئی بولی۔ اسی اثنا میں کسی نے حرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچا۔ حرم اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ آنکھوں کی پتلیوں میں تحیر سمٹ آیا۔ دھڑکنیں تیز ہو گئیں، لیکن جیسے ہی نظر اذلان کے ہفکی بھرے چہرے پر پڑی تو اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تم؟ حرم ششدر سی بولی، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اذلان نے اسے ستون کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ جب میں تمہیں مخاطب کر رہا تھا، جواب کیوں نہیں دیا تم نے؟ اذلان نے اس کی دونوں بازو دبوچتا ہوا بولا۔ اذلان کی گرفت پر حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حرم خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پارٹی میری تھی اور تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، اور جب میں خود چل کر آیا تم نے جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ اذلان برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، حرم کی کمزور سی آواز گونجی۔ مجھ سے؟ اذلان اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتا ہوا بولا۔ حرم نم آنکھوں سے دیکھتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر؟ اذلان آبرو اچکا کر بولا۔
حرم گھبراتی ہوئی ہاتھ مسلنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اذلان زور سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلاتی الٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ کیا؟ اذلان حرم کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ اذلان کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ حرم عقب میں دیکھے بنا قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ اذلان نے آگے بڑھ کر حرم کا ہاتھ تھام لیا، ورنہ وہ سوئمنگ پول میں گر جاتی تھی۔ حرم گردن موڑ کر عقب میں دیکھتی پھر اذلان کو دیکھنے لگی۔ چھوڑ دوں؟ اذلان ہفکی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے پھر سے چہرہ موڑ کر نیلے شفاف پانی کو دیکھا۔ مجھے تیرنا نہیں آتا، حرم اذلان کی جانب رخ موڑتی ہوئی بولی۔ میں سکھا دوں گا، اذلان شرارت سے بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ یہاں بیٹھو میرے ساتھ، اذلان نیچے بیٹھتا ہوا بولا۔ شوز اتار کر سائڈ پر رکھے اور پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ حرم کشمکش میں مبتلا تھی۔ حرم میں خود تمہیں پانی میں پھینک دوں گا، بیٹھو جلدی، اذلان اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ مجھے ہاسٹل جانا ہے۔ حرم التجائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں خود چھوڑ آؤں گا، ابھی 2 منٹ کے لیے بیٹھو، اذلان نرمی سے بولا۔ حرم ہچکچاتی ہوئی اس کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ پہلے مجھے بتاؤ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اذلان ایک نظر حرم پر ڈالتا پانی کو دیکھنے لگا۔ ہم جھوٹ بول کر آئے ہیں نا، اگر چوکیدار انکل کو معلوم ہو گیا اور بائی کو بتا دیا پھر؟ حرم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں کرتا وہ چوکیدار، میں دیکھ لوں گا اسے، اذلان سر جھٹکتا ہوا بولا۔ نہیں، اسے کچھ مت کہنا، میں جانتی ہوں بھائی نے اس سے بات کی ہوگی، پلیز، حرم اس کی جیکٹ کی آستین کھینچتی ہوئی بولی۔ اپنے پاؤں ڈالو اس میں، اذلان کا دل عجیب و غریب سی خواہشیں دھر رہا تھا۔ حرم پتلیاں سکیڑے اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ سردی لگ جائے گی، حرم نے بہانہ بنایا۔ پانی گرم ہے، پاؤں ڈال کر دیکھو، اذلان بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے اسے دیکھتے ہوئے پاؤں پول میں ڈال دیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ مجھ سے اتنے فاصلے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ اذلان اس کی جانب جھکتا آنکھیں چھوٹی کرتا ہوا بولا۔ ابھی اس نکاح کا کسی کو علم نہیں، اس لیے، حرم مختصر کہہ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان یک ٹک حرم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ معصوم سی گڑیا اسے اچھی لگنے لگی تھی، لیکن اگر میں تھوڑا سا حق استعمال کر لوں تو اس میں کوئی برائی نہیں، اذلان اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ اذلان کے لمس پر حرم اچھل پڑی۔ میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیا ہے؟ حرم بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں گناہ کر دیا ہے؟ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ مجھے یہ سب نہیں پسند، نہ ہی مناسب لگتا ہے، حرم چہرہ جھکا کر بولی۔ پھر کیا پسند ہے تمہیں؟ بے اختیار اذلان کے لبوں سے پھسلا۔ بھائی کے ساتھ کھیتوں میں جانا، ان کے ساتھ مل کر پھل کھانا، حرم پرانے دن یاد کرتی حسرت سے بولی۔ اور میرے ساتھ؟ اذلان اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ آپ کے ساتھ؟ حرم نے زیر لب دہرایا۔ اذلان اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پتہ نہیں، حرم شانے اچکاتی پانی کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پانی میں گرا دینا ہے میں نے، پھر بچانے بھی نہیں آؤں گا، اذلان خفگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ مجھے اب ہاسٹل چھوڑ آئیں، زیادہ دیر ہو گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، حرم اس کی بات نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ اذلان لمحہ بھر کو رکا، پھر پاؤں باہر نکال لیے۔ ٹھیک ہے چلو، حرم کو دیکھتا ہوا بولا جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ حرم اذلان کے ہمراہ چل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اذلان کا وہ لمس ابھی تک محسوس کر رہی تھی جیسے ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں ہو۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔